जौन की पेशानी है, संगे असवद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। संगे असवद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। जिस पाए हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, जिस पाए हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, वो कहीं भी रहे लाखों में अकेला होगा, वो कहीं भी रहे लाखों में अकेला होगा। शेर पेश करता हूँ कि शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे, शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे, जौहरी ने इन्हें पहले से ही परखा होगा। सबका इम्तहान हुआ, हज़रत हुर का इम्तहान नहीं हुआ है। वो शम्मा जब दोबारा रोशन हुई उसके बाद आए हैं, उसके बाद शम्मा फिर गुल नहीं हुई है, बुझी नहीं है। सुबह शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे, जौहरी ने इन्हें पहले से ही परखा होगा। और शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे गैज़ में देखा होगा, मर गया होगा जिसे गैज़ में देखा होगा। हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज़, हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज़, ये मियाँ आपके इस्लाम में होता होगा, ये मियाँ आपके इस्लाम में होता होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मज़लूम का मातम है ये होगा होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मज़लूम का मातम है ये होगा होगा, एक मज़लूम का मातम है ये होगा होगा। रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आ के हुसैन, रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आ के हुसैन, शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा। देखिए भाई बहन के मशवरे के जो तहज़ीब थी वहाँ पे, शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा। इसलिए दी नहीं शब्बीर ने तलवार उसे, इसलिए दी नहीं शब्बीर ने तलवार उसे, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। शेर है अब ये मौला सज्जाद के हवाले से और सहीफ़ा कामला के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बारगाह में शेर पेश करता हूँ। इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहें तो सवेरा होगा। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहें तो सवेरा होगा। अदबे करबो बला बाँट रहा हूँ नैयर, अदबे करबो बला बाँट रहा हूँ नैयर, प्यास के ज़िक्र से सैराब ज़माना होगा, प्यास के ज़िक्र से सैराब ज़माना होगा। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल-हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सौलातिल अवालील
مولن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرش اعضاء پہ مسلسل آنے والے عزاداروں، شہزادی آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور مولا آپ کی اس آمد کو اور اس حاضری کو اور اس عزاداری کو قبول فرمائیں، آپ کے آنسوؤں کو شہزادی کے رومال میں جگہ ملے۔ اور آج ہم فلسفہ دعا اور صحیفہ سجادیہ کے موضوع پہ گفتگو کے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں بڑا مطمئن ہوا کہ کل آپ لوگوں نے اتنی حساس میری گفتگو کو بہت آسانی سے بہت نرمی کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ اب میں جس موڑ پہ آ گیا وہ بڑا حساس موڑ ہے، وہ یہ کہ آپ ذرا سا یہ غور کریں کہ ہمارے ہاں 14 معصومین ہیں، اور 14 معصومین کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں، اسلوب میں، آہنگ میں، لفظ میں، معنی میں، لہجے میں، ندرت میں، دعا میں، خطبے میں، زیارت میں کہیں سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ لیکن اس کے باوجود ہر معصوم کی اپنی ایک مخصوص انفرادیت بھی ہے۔ دیکھیے، یہ میں بڑے نازک موڑ پہ یہاں پہ آپ کے سامنے آیا ہوں، اور صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر معصوم کسی معصوم سے مختلف نہیں ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جو مولا علی نے کیا اگر امام حسین وہاں ہوتے تو وہ کرتے، جو امام حسن نے کیا اگر امام حسین وہاں ہوتے تو وہ کرتے، جو امام حسین نے کیا اگر امام جعفر صادق وہاں ہوتے تو وہ کرتے، جو ایک امام کر رہا ہے وہی سب کرتے۔ لیکن اس کے باوجود سب کی اپنی ایک صفت ہے، اور وہ جو انفرادی صفت ہے، وہ جو اپنا آئیڈینٹیفیکیشن خاص ہے، جو انفراد ہے، جو تشخص ہے، جو اپنی پرٹیکولر ایک پہچان ہے ہر معصوم کی، وہ اس کے نام سے ہی کلیئر ہو جاتی ہے۔ مثلا محمد اپنی ایک صفت رکھتا ہے، یہ نام، تو وہ پورا اس کے کردار میں میرے نبی کی ذات میں موجود ہے۔ مثلا علی، مولا علی کی شان، ظاہر سی بات ہے مولا علی کی شجاعت، لفظ علی میں جو شجاعت ہے وہ آپ دیکھیں دنیا کے کسی نام میں علی کہنے میں جو شجاعت آتی ہے وہ آ ہی نہیں سکتی۔ کوئی نام ایسا نہیں رکھ سکتا تو کام کہاں سے ایسا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد۔ اور یہ جو صفت ہے وہ بھی خدا کی طرف سے مختص ہے۔ وہ محمود ہے تو یہ محمد ہیں، وہ اعلیٰ ہے تو یہ علی ہیں، وہ فاطر السماوات ہے تو یہ فاطمہ ہیں، وہ محسن ہے، وہ قدیم الاحسان ہے تو یہ حسن ہیں۔ یہ جو اس کے اسماء حسنی ہیں، یہ سب ان کی روشنی ہے، ان کے چراغ ہیں کہ جو ناموں کی شکل میں روشن ہیں۔ مثلا حسین کہنے سے جو صفت ان کی آتی ہے، کربلا کی شہادت، وہ ہمارے سامنے ہے۔ امام حسن کی جو صلح کی صفت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، آپ آگے بڑھیے، آپ باقر اگر یہ نام نہ ہوتا، جعفر علم کا دریا، آپ صادق صداقت کا اختصاص، کاظم یعنی آپ بردباری اور حلم کا اختصاص، رضا مرضی پروردگار کا اختصاص، آپ دیکھیں تقی تقوی اور زہد اور عبادت کا اختصاص ہے، نقی پاکیزگی کا اختصاص ہے، عسکری ہیبت کا ایک اختصاص ہے، آخری غیبت کا اختصاص ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو کل جو میں گفتگو کر رہا تھا وہ ہم اس سے آگے یوں بڑھ رہے ہیں کہ ہر معصوم کسی معصوم سے کوئی معصوم مختلف نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک انفرادی شان رکھتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی جگہ پہ دوسرا معصوم ہوتا تو وہ انفرادیت اس کے پاس ہوتی، لیکن اس انفرادیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا کہ نہیں۔ یہ دیکھیں، میں بڑے نازک مرحلے پہ آپ کے سامنے ہوں۔ آپ خود رسول قرآن کریم کو بھی آپ ساری قرآن کی آیتوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھیں گے تو نہیں سمجھ سکتے۔ مکے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں تو مکے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، مکے کے حالات کیا تھے، جب وہ سامنے ہوں گے، یا اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے، جو فلسفی آنے والی ہے، تو جیسے چیپٹرز بنتے ہیں، جیسے تھیسس کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جو اللہ کا مشن ہے ہدایت کا، وہ قرآن کریم کی ابتدا میں نظر آتا ہے۔
اب جو مکے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بالکل اصول کے طور پہ جیسے بنیاد قائم کرتی ہیں، اور جب وہ ہدایت کا محل تعمیر ہوتا ہے تو وہ مدینے میں جا کے، یعنی جو مدینے میں اترنے والے سورے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ مکے میں اترنے والی آیتوں کی تشریح ہیں۔ تو پھر ایک ہی نبی کے سینے پہ اترنے والی آیتوں کو 10 سال کے ڈیفرنس سے آپ ایک ساتھ تو نہیں سمجھ سکتے نا۔ بالکل اسی طریقے سے مولا کائنات کی جو زندگی ہے، جب آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے تو جو مولا علی کا زمانہ ہے، مدینے کا دور، نجف کا دور، تو مدینے میں جو ان کی زندگی ہے، جب تک وہ بیک گراؤنڈ سامنے نہیں رکھیں گے نہج البلاغہ کو پڑھنے میں آپ کو لطف نہیں آئے گا کہ کہاں سے گزر رہے ہیں، وہ کون سا زمانہ ہے، وہ کون سی حکومت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، اس وقت کا ماحول کیا ہے، اس وقت کتنا جو ہے وہ پریشانیاں تھیں اور کس کا حل کس طریقے سے کیا۔ جب وہ سامنے رکھیں گے، دیکھیں مشن تو ایک ہے، لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ مولا علی کا زمانہ کیسا تھا۔ اور پھر امام حسن جب مدینے میں جاتے ہیں تو پھر شام سے اور وقت شام سے اور تخت شام سے کیسا مقابلہ ہے ان کا، جب تک وہ سامنے نہیں رکھیں گے تب تک امام حسن کی دعاؤں کو سمجھنے میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ اور پھر جب امام حسین کی کربلا کو سمجھیں گے تو جو امام حسین کی دعائیں ہیں ان کو پڑھنے میں، یا امام حسین کے جو اقوال ہیں ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو، اور پھر جب کربلا کے بعد کا جو منظرنامہ جو کل میں نے تفصیل سے پیش کیا، جب اس کو آپ سمجھ لیں گے مدینے کے ماحول کو، تب صحیفہ سجادیہ کی تلاوت میں آپ کو لطف آئے گا۔ اور اس کے بعد جب ماحول اب تھوڑا سا فضا صاف ہو رہی ہے، مطلع صاف ہو رہا ہے، تو ہدایت کے آفتاب طلوع ہو رہے ہیں، تو پانچویں امام کی ہدایت کا سلسلہ سمجھ میں آئے گا۔ اب ان کے اقوال ہمارے سامنے آئیں گے، اور پھر اب کھلا ہوا میدان ہے، دشمن اپنے آپ پتھر سے پتھر ٹکرا کے ختم ہو گیا۔ دیکھیے اللہ نے کہا تھا کہ میں پتھر کو جہنم میں بھیجتا ہوں، اچھا اس کے بعد میں دوسرے کو پتھر کے ذریعے سے بھیج دیا، جس کو کہتے ہیں کانٹے سے کانٹا نکالنا، تو یہاں پتھر سے پتھر کو نکالا، یعنی پتھر جہنم میں جائے گا جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، اور میدان غدیر میں جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا پتھر کو پتھر سے مارا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو اب امام جعفر صادق تک آتے آتے صلی اللہ محمد والے محمد، اتنا ماحول صاف ہو چکا ہے کہ اب ان کو کھلا ہوا موقع ملا ہدایت کے لیے، علم کا چراغ روشن کرنے کے لیے۔ اب جب آپ ان کے افکار کو پڑھیے تو ان کے جو شاگرد ہو رہے ہیں وہ فادر آف کیمسٹری ہو رہے ہیں، جابر بن حیان ہو رہے ہیں، ہشام ہو رہے ہیں، تو ایسے ایسے لوگ ہو رہے ہیں کیمسٹری اور فزکس اور مابعد طبیعت پہ باتیں کرنے والے۔ تو یہ چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ ساتویں امام تک آتے آتے زمانہ پھر بدلا۔ اب قید خانے میں کیسے ہدایت کی جا سکتی ہے، اب وہی عبادت کے ذریعے سے کیسے بات کی جا سکتی ہے، اب وہ جو دعا ہے وہ مناجات کیسے بنتی ہے۔ دیکھیے خطبہ دعا کیسے بنتا ہے، دعا مناجات کیسے بنتی ہے، آپ کو اس امام کیا زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اب جب وہ پورے قید خانے میں ہڈیوں سے لپٹی ہوئی زنجیریں، زنجیروں سے لپٹی ہوئی ہڈیاں، مولا سجاد کے اس پورے نظام کو جب امام موسیٰ کاظم تک آپ کمال تک پہنچاتے ہیں، پھر اب ایک ولی عہد بن کے ایران میں کیسے جو ہے وہ اسلام کا وہ نظام پیش کرنا، ولی عہدی کیا چیز ہے، حکومت کیسے گھٹنوں میں آ کے قدم رکھتی ہے، کیسے مسافروں کو جو ہے وہ امام ضامن جو ہے وہ رہا کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں اور ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ جب وہ جانیں گے تو پھر ان کی زیارات اور ان کی ادیات جو ہے پڑھنے میں آپ کو لطف آئے گا۔ امام محمد تقی کا زمانہ، پھر آپ آ جائیے صاحب وہ کاظمین اور سامرا کی طرف، تب اماموں کو سمجھ میں آئے گا۔ اب امام زمانہ کی جو معرفت ہے، غیبت جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک ان کی دعائیں اور ان کی زیارتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا ہر معصوم کی دعاؤں کی تلاوت سے پہلے اگر آپ وہ زمانہ سمجھ لیتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھ لیتے ہیں، ان کی سوانح کو پڑھ لیتے ہیں، ان کا عمل پڑھ لیتے ہیں، ان کا مزاج پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے صحابیوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، تو پھر آپ کو دعاؤں کے لطف کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار جو ہے 5 روز سے ہم چوتھے امام کی سیرت پہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ اس پس منظر کو سمجھ لیں تو دعا آپ کا مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا۔ تو 2 چیزیں کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے، نمبر 1 وہ ٹائم کیا ہے، نمبر 2 اسپیس کیا ہے، مکان کیا ہے۔ مدینے کے حالات دوسرے ہیں، کوفے کے حالات دوسرے ہیں، کاظمین کے حالات دوسرے ہیں، سامرا کے حالات دوسرے ہیں، مشہد کے حالات دوسرے ہیں۔ اچھا پھر اب چونکہ آپ میڈیم سے پڑھیں گے، ٹرانسلیشن کے ذریعے سے پڑھیں گے، اس لیے اب ٹرانسلیشن میں بھی یہی دونوں چیزیں سامنے رکھیے گا۔ جو ٹرانسلیشن ہوا ہے وہ کس پیریڈ میں ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے۔ دیکھیں ہر پیریڈ کے ٹرانسلیشن میں ریڈرشپ بدل جاتی ہے۔
میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ زاریات کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس گلوبل کو ہم ہی بنانے والے ہیں اور ہم ہی اسے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ہم اسے پھیلا رہے ہیں، لموسعون وسعت دے رہے ہیں۔ لیکن آپ قرآن کریم کے جتنے اردو ترجمے پڑھ لیجئے گا جو ہمارے 40-50 برس پہلے ہوئے ہیں، ان کے ترجموں میں کمی نہیں ہے، مگر اس وقت اس گلوبل کے پھیلنے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو بیچارے کہہ رہے ہیں اس دنیا کو ہم ہی نے پیدا کیا اور ہم ہی اس پہ قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اب وہ جو لفظ خود وسعت رکھا ہے اس کے معنی اب سمجھ میں آئے، تو قرآن کریم ہر بات اپنے زمانے کے لیے نہیں رسول نے کہہ دیا، ورنہ پھر تو اس کی اہمیت وہیں ختم ہو جاتی۔ جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے، اسلام کا معجزہ، قرآن کا معجزہ، دعاؤں کا معجزہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب آج کے زمانے میں ٹرانسلیشن کی نئی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کو آج کا ٹرانسلیشن چاہیے، لموسعون تو وہیں رکھا ہوا ہے، یا وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء قرآن میں کر دیا ہے۔ اب احصاء کا لفظ ملا ہی نہیں اردو والوں کو، تو بس احصاء کر دیا، احصاء کر دیا۔ 21ویں صدی میں سمجھ میں آیا کہ ٹو کمپیوٹ دس، کمپیوٹ کا جو پرٹیکولر ترجمہ ہے یا احصاء کا جو ترجمہ ہے وہ کمپیوٹ ہے۔ معلوم ہوا آیتیں آج سمجھ میں آ رہی، تو آج ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے نا، یا سمجھانے والے کی ٹرانسلیشن کی۔ بالکل ایسے ہی جو میں نے دعا کا ایک ٹکڑا کل پڑھا، سبحان الذی علم وزن الفی والہوا، تو اب جو پرانے ترجمے اردو میں کیے گئے بس وہ قابل تعریف ہے وہ خدا جو ہواؤں کا وزن جانتا ہے۔ اب فے کا مطلب سایہ، پرچھائیں، اندھیرا، یہ تو آج کی سمجھ میں آیا نا۔ تو آج اگر انگریزی میں کوئی ٹرانسلیشن ہو تو پھر وہ ایٹامک ویٹ کو سامنے رکھ کے ٹرانسلیٹ کرے گا آدمی۔ تو میں آپ کو پہلے تو سلام کرتا ہوں، ڈاکٹر نیئر صاحب کے ساتھ پوری اس ٹیم کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے بولٹن میں اتنا بڑا مرکز بنایا کہ یہاں پہ 3 زبانوں میں عزاداری ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، مگر ابھی کام ہوا نہیں ہے۔ ان کو تو سلام ہے کہ نئی جنریشن تک وہ عزاداری کو منتقل کر لے گئے، اب کام آپ کو کرنا ہے یہاں پہ، اس لیے کہ اس جنریشن کو اب یہ دعاؤں کا لٹریچر، خطبوں کا لٹریچر، زیارتوں کا لٹریچر، قرآن کا لٹریچر انگریزی زبان میں منتقل کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فریضہ ہے۔ اب دیکھیں انگریزی میں ہمارے ہاں سید محمد احمد موہانی نے لکھنؤ میں ایک ترجمہ کیا تھا صحیفہ کاملہ کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک بہت پرانی بات ہو گئی، مگر لکھنؤ میں کام دیکھیں انگریزی میں بھی اس زمانے میں ہوئے ہیں ضرور۔ اب آج کے زمانے میں صحیفہ کاملہ کو سمجھنا ہو تو کوئی اپڈیٹ انگریزی کا آدمی ہونا چاہیے، مگر پھر بھی اللہ توفیق دیتا ہے۔ دیکھیے ایک ولیم چٹک ہمارے نیو یارک میں اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ترجمہ کیا، مگر وہی پریشانی آ جاتی ہے کہ اگر دعاؤں کا ترجمہ کرنے والا آپ کے عقیدے کا ہے تو پھر وہ مولا کی سیرت اور زندگی اور وہ بیک گراؤنڈ کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے پرٹیکولر ٹرانسلیشن کا لفظ رکھے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ کام کریں، جن بچوں کو آپ سینٹرز تک لے کے آئے ہیں، عزاخانوں تک لے کے آئے ہیں، اب ان کو اتنا انسپائر کیجئے کہ یہی صحیفہ کاملہ کا ترجمہ کریں، یہی نہج البلاغہ کا ترجمہ کریں اور آج کے تقاضوں سے ترجمہ کریں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ساری جنریشن آگے بڑھے گی اور کام کرے گی، اور ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات آپ بھیجیں۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ بات تو میرا اپنا کانسپٹ پورا ہو گیا، اب آپ کو میں صحیفہ کاملہ کے حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ جو صحیفہ کاملہ ہے، اب آپ دیکھیں سملیرٹیز ہوتے ہوئے بھی دعاؤں کے الفاظ ملتے ہیں، جملے ملتے ہیں، لیکن جب بیک گراؤنڈ بدلتا ہے تو میننگ بدل جاتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھیے اسے۔ میں آپ کے سامنے جو دعائیں قرآن کریم کی جتنی بھی لفظیات ہیں وہ سب آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گی، مگر آپ یہ دیکھیں اچھا قرآن کریم میں بھی، قرآن کریم میں کون سا لہجہ نہیں ہے؟ کہیں خطبوں کا لہجہ، کہیں دعاؤں کا لہجہ، کہیں مناجات کا لہجہ، کہیں زیارت کا لہجہ، سب قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایسے ہی نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں اور سنتے سنتے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو دعا پڑھ رہے ہیں۔ خطبہ دعا میں کب بدل جاتا ہے؟ یہ شان دیکھیے آپ، یعنی جو ادب کے اس ٹیسٹ سے واقف ہے،
جو لٹریچر کی باریکیوں سے واقف ہے، جو فلسفی کی باریکیوں سے واقف ہے، جو معرفت کی باریکیوں سے واقف ہے، جو اسٹائل کو پہچانتا ہے، جو اسلوب کو پہچانتا ہے، جو آہنگ کو پہچانتا ہے، جو لہجے کو پہچانتا ہے، جو زبان کو پہچانتا ہے، اس کو خطبے میں دعا کا لطف آنے لگتا ہے، مناجات کا لطف آنے لگتا ہے، زیارت کا لطف آنے لگتا ہے۔ ایسے ہی مولا سجاد کی دعائیں ہیں، دعا پڑھتے پڑھتے ایسا لگ رہا ہے یہ مولا دعا پڑھ رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ حیرت ہوتی ہے یہ چوتھا علی بول رہا ہے یا پہلا علی بول رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ یہ دیکھیں قرآن کریم، اچھا دعاؤں میں کہیں بھی آپ کو قرآن کا دامن چھوٹتا ہوا نہیں نظر آتا۔ جو اسٹائل قرآن کی آیتوں کا ہے وہی مولا سجاد کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو قرآن کے ادارے بنائے گئے، ہمارے وہ سارے بھائی جو قرآن کے اداروں میں ان کا پرٹیکولر نام نہیں لینا چاہتا، آتے جاتے رہے ہیں، وہاں شاید آپ کو قرآن نظر نہ آئے، لیکن یہ عزاخانہ ہے، اس کا دامن کبھی قرآن سے چھوٹ نہیں سکتا۔ نہ قرآن عزاداری سے جدا ہوگا، نہ عزاداری قرآن سے جدا ہوگی، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ایک قرآن، دوسرے عزاخانہ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا اب آپ دیکھیے یہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ بھی اب میں ایسے ہی بالکل رسول اللہ کا ایک خطبہ ہے، اور سب سے بڑا خطبہ ہے وہ رسول اللہ کا۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ خطبہ کب دعا بن جاتا ہے، کب مناجات بن جاتا ہے، کب زیارت بن جاتا ہے۔ زندگی کا کون سا فلسفہ ہے جو اس خطبے میں نہیں ہے؟ معلوم ہے یہ جو ٹکڑا میں نے کہا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ بھی اسی خطبے کا ٹکڑا ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ بھی اسی خطبے کا ٹکڑا ہے۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کافر کی موت مرا، یہ بھی اسی خطبے کا ٹکڑا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اطرت، جو ان سے وابستہ رہے گا وہ حوض کوثر تک گمراہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ اب آپ سمجھیے یہ دعا ہے، بھائی دعا دے رہے ہیں، یا مناجات ہے، یا خطبہ ہے، یا ارمان ہے، یا فرمان ہے، یا وصیت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ حضور اپنی زندگی سے مطلب جب آنکھیں بند کرنے والے ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں، 70-75 دن پہلے کی یہ بات ہے، میدان غدیر ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے وابستہ رہنا، یہ وصیت ہے۔ اب عجیب و غریب بات ہے، میں تمہیں، مگر بات یہ ہے کہ وصیت پہ عمل آپ کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ رسول کو کیا مان کے کر رہے ہیں؟ رسول اگر رسول ہے تو وہ خدا کا رسول ہے نا، آپ کے ماننے سے تھوڑی ہے۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، ولی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ تو اللہ کا ہے نا، آپ کا کیا ہے اور آپ اس کے کیا ہیں؟ کم سے کم یہ تو کلیئر ہو جائے۔ تو کم سے کم یہ تو مانیے کہ رسول ہمارا مولا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور جب آپ رسول کو مولا مان لیں گے تب سمجھ میں آئے گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ مگر آج کے مسلمان کی ٹریجڈی کیا ہے، افسوس ہے قسم خدا کی، کہ رسول کو کم سے کم مولا تو مانے۔ اچھا ہے علی کو مولا کیسے مانیں گے؟ پہلے رسول کو تو مانے۔ رسول نے پہلے کہا اللہ مولا ہے اور میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، کم سے کم میں کہہ رہا ہوں 10 دن میں آپ کے پاس آتا ہوں، 10 دن میں اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر میں خالی یوں ہی کہوں کہ میں کوئی لائبریری دیکھنا چاہتا ہوں، آپ گاڑی لیے کھڑے ہیں، سرکار آئیے، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ آپ کا حکم تھا۔ ارے بھائی خواہش ہے معمولی سی، اگر نہ کریں گے تو مجھے کوئی شکوہ بھی نہیں ہوگا، شکوہ تو دور ملال بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ ہمارے لکھنؤ میں چھوٹے چھوٹے لفظوں کے برتنے کا طریقہ الگ الگ ہے، شکوہ تو بڑی چیز ہوتی ہے، ملال گلا یہ بھی نہیں ہوگا، مگر آپ کہتے ہیں سرکار آپ کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تھوڑی دیر رہا تو محبت ہو گئی، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو حکم کہنے لگے۔ یا میں اپنے بڑوں سے بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں ارے آپ کا حکم ہے، آپ کی نوازش ہے، یعنی آپ کا حکم ہے۔ معمولی سے ارمان کو آپ حکم کہنے لگتے ہیں، عزت کے طور پہ، خالی انسانی قدروں کے طور پہ، خالی تہذیب کے طور پہ، کہ ہمارے گھر کی تہذیب ہے کہ کوئی مہمان ہو تو اس کے لیے کہا جائے ارے آپ کا حکم ہے۔
ارے مسلمان کم بخت انسانی قدروں کے تحت تو رسول کو وہ احترام دے دیتا کہ رسول کے کہے کو حکم مان لیتا. ارے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب اگر مولا کہہ بھی دیا تو وہ کہہ رہے ہیں صاحب دوست، جن معنوں میں اللہ مولا انہی معنوں میں رسول مولا، انہی معنوں میں علی مولا. اب آپ صاحب اللہ کو بھی دوست کہہ رہے ہیں، رسول کو بھی اپنے جیسا دوست کہہ رہے ہیں، تو پھر علی کو بھی کہیں گے. اگر مانو اللہ حاکم ہے تب دعائیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ حاکم ہے، اس کا رسول حاکم ہے، اور جس کا رسول حاکم ہے اس کا علی حاکم ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہ جب آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں رسول کی بات، تو رسول کے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ رسول نے کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ دعاؤں کا طریقہ سکھایا ہے. اب اللہ نے رسول کے ذریعے سے سکھایا ہے. اے رسول ان سے کہہ دو کہ جب یہ دعا مانگیں، اب میں یہ قرآن پڑھنے لگا ہوں، جب یہ دعا مانگیں تو میرے اسماء حسنی ہیں، ان اسماء حسنی کی نسبتوں سے مجھے پکاریں. اب آپ اسماء حسنی ہی نہیں جانتے تو کیا کیا جائے اس کو؟ اسماء حسنی جب تک اہل بیت آپ کے قرآن اور اہل بیت ساتھ میں نہیں ہوں گے، نہ اسم سمجھ میں آئے گا، نہ اسم اعظم سمجھ میں آئے گا، نہ اسماء حسنی سمجھ میں آئیں گے. اب آپ دیکھیں اسم کسے کہتے ہیں، آپ دیکھیں ان سے کہہ دو میرے اسم سے پکاریں. اسم سے، ابھی اسم اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسم حسنی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسم اعلیٰ، اسم حسنی، اسم ذات، اسم صفات. اللہ کے صفاتی نام کیا ہیں؟ مثلا اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مومن ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ جبار ہے. اب آپ کو دعا مانگنی ہے پالنے والے مجھے بیٹا دے دے، اور آپ کہہ رہے ہیں یا ستارو یا ستارو یا ستارو. جو اس کے اسماء صفاتی ہیں، جن ناموں میں جو صفات ہیں، ان کوالٹیز کے سامنے معرفت کے ساتھ اس کے معنی سمجھتے ہوئے آپ دعا مانگیں. اگر آپ اپنی زندگی چاہتے ہیں تو یا خالق رزق کا آپ کو طلب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یا جبارو یا جبارو یا جبارو. اب آپ بتائیے رزق کیسے ملے گا؟ کم سے کم یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا فتاحو یا فتاحو کہیں. اور وہیں اللہ کہتا ہے اے رسول ان یہودیوں سے کہہ دو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بد گیا ہے، اب وہ نہیں عطا کر سکتا. ان سے کہہ دو اللہ کا ہاتھ کبھی بد نہیں سکتا. سلام ہو ہمیں اس پہ جس کا ہاتھ ید اللہ ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب جب آپ قرآن کو سمجھ لیں گے یوں، اور اسماء حسنی کو سمجھ لیں گے، اور اسم اور جسم کے فرق کو سمجھ لیں گے، آپ دیکھیں ید اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں سے کہہ دو. اس کا مطلب جو ید اللہ کا قائل نہ ہو وہ کم سے کم یا یہودی یا سعودی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیے کیا کرے، اب لفظ آئی جاتے ہیں اور آپ نے بہت لکھنؤ کا لطف آ گیا. نعرہ حیدری. ارے جب میں ید اللہ کے بعد نعرہ لگاؤں تو ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگایا جاتا ہے، نعرہ حیدری. ہاں یہ ہوئی بات نا. جب ید اللہ کی بات آئے، جب غدیر کی بات آئے تو رسول کو تو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، اور آپ ہاتھ دبائے رہے نعرہ حیدری. ہاں یہ ہوئی بات نا. دیکھیے تھوڑا ذکر اور فضائل کی بھی بات ہوتی رہے. ان یہودیوں سے کہہ دیجئے اے میرے رسول کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بد چکے ہیں، وہ نہیں عطا کرتا. میرا ہاتھ کبھی بدتا نہیں ہے، میری عطاؤں میں کبھی کمی نہیں آتی. جب آپ قرآن کا یہ تصور سمجھ لیں گے، مولا کائنات کا تصور سمجھ لیں گے، نہج البلاغہ کو سمجھ لیں. اب مولا سجاد کہتے ہیں ہزاروں تعریفیں ہوں اس خدا پہ جو دونوں ہاتھوں سے عطا کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو دونوں ہاتھوں سے ہے نا. ابھی تو ارے تخلیق کی بھی بات دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے، یہ جگہ جگہ دونوں ہاتھوں کی بات آئے گی. اس پہ چلیے ابھی آئندہ بات ہوگی. ابھی آج میں جو سوچ کے آیا ہوں، ورنہ وہ وقت نکل جاتا ہے تو میں اس خطبے پہ بات نہیں کر پاتا جو خطبہ سوچ کے آتا ہوں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ تو صحیفہ کاملہ آپ خطبہ پڑھ لیں گے، وہ فلاسفی بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے. جو نزاکتیں میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ ہر زمانے کا دور جب تک نہیں جانیں گے، ہر امام کے زمانے کا دور اور ان کا لہجہ اور ان کا زمانہ اور ان سے پہلے کا لٹریچر، ان کے بعد کا لٹریچر جب تک آپ نہیں جانیں گے، دعاؤں میں لطف آپ کو نہیں آئے گا. اب اگر آپ کو گناہوں سے توبہ چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں یا جبارو. اب آپ کو یہاں ستارو کہیے، یا ستارو. اب آپ کو چوتھے امام کی دعاؤں میں یہ چیزیں ملیں گی.
اچھا یہی نہیں، اب دعا کے آداب میں سنیے یہ بھی لکھا ہے، جب آپ قرآن کریم کی وہ تفسیر پڑھیں گے جہاں اسماء الحسنی سے دعا مانگنے کے لیے حکم دیا گیا اور رسول سے کہا گیا ان سے کہہ دو، وہیں پہ یہ بھی ملے گا کہ آپ خالی لفظی طور پہ یا ستار ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا خلاق ہو، آپ یا کریم ہو یا رحیم ہو کرتے رہیں، اور اس کا مطلب ہی نہیں پتا کہ کریم کے معنی کیا ہے اور رحیم کے معنی کیا ہے، بس آپ یوں ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو پھر دعا نہیں قبول ہوگی۔ اب دیکھیں کیا حکم دیا گیا ہے، آپ جو لفظ کہیں اللہ کا، جو اس میں صفاتی یا اسماء الحسنی میں سے جو لفظ آپ پکاریں اس کو کم سے کم آپ اپنے اندر اتاریں، اور اس اللہ، دیکھیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اس صفت کو اپنی صفت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ اپنے رزق کی برکت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور خود کسی بھی سائل کے لیے چونی آپ کی جیب سے نکلتی نہیں، نہیں میں بات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ایک درود پڑھتے ہوئے آپ لوگ قریب آ جائیں، بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو زحمت ہو رہی ہے، تشریف لائیں۔ ارے خالی وسعت رزق نہیں بلکہ وسعت فرش عزا کی بھی بات ہے یہاں پہ، سب لوگ آئیں جگہ بآواز بلند آ رہے صلوات صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب رانا صاحب آپ یہیں بیٹھا کریے، لطف آتا ہے یہاں، دیکھیے یہ آپ کی جگہ ہو جاتا ہے آدمی کو ایک وہ جگہ کا ایک، اسی لیے دعاؤں کے لیے بات، اب دعاؤں کے لیے بھی جگہ بھی ایسے ہی ہے۔ ابھی بات تو ابھی بہت ساری باتیں ہم روک کے چلتے ہیں مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ روکنے میں وقت ہی نکل جائے۔ خیر، تو اب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ صاحب پالنے والے میرے رزق میں برکت دیں، اور آپ صلہ رحمی نہیں کرتے، آپ والدین کے حقوق نہیں ادا کرتے، آپ اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتے، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اور آپ کہہ رہے ہیں پالنے والے رزق میں برکت دے۔ اب یہ جو یا رزاقو ہے، یہ یا رزاقو جب کہیں کہ جب آپ کے ہاں خود وہ صفات پہلے پیدا ہوں، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ حسب حال دعا مانگیے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب آپ یہ قلم اٹھائے ہوئے ہیں، ٹیبلٹ لکھ نہیں رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب یا شفا دینے والے شفا دے دے شفا دے دے شفا دے دے، بھائی پہلے دوا دو پھر شفا دو۔ یہ اور بات ہے کہ ان سے آپ ڈاکٹروں سے، اتنے سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دوا مانگیے، خدا سے شفا مانگیے۔ خالی دوا سے کام نہیں چلے گا، ایسے ہی لاکھ مخیر ہو، دولت الگ چیز ہے۔ دیکھیے دنیا دولت دیتی ہے، اہل بیت اور اللہ اور رسول دولت نہیں دیتے، برکت دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے دولت چاہیے یا برکت؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آپ چونکے تھے ذرا سا، دولت نہیں دیتے۔ دولت بڑی چیز ہے یا برکت؟ مجھے بتائیے، دولت کب ختم ہو جائے، کہاں آپ کا ساتھ چھوڑ دے، اگر اس دولت میں برکت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی دولت، اب آپ دیکھیں پوری فلسفی آپ دیکھیں دعاؤں کی، دعاؤں کے فلسفے کو قرآن سے پڑھیں۔ آج میں قرآن کے اس پس منظر میں میرے سامنے بہت ساری آیتیں ہیں، میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہیں نہیں کہتا کہ ہم تمہیں دوا دیتے ہیں، یا اس قرآن میں دوا رکھی ہے، یا شہد میں دوا رکھی ہے۔ جہاں جہاں کہے گا اس قرآن میں شفا ہے، وَفِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کو شفا چاہیے یا دوا؟ ڈاکٹر لوگ ذرا سا درود بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو ڈاکٹرز حضرات دوا ضرور لکھیں مگر شفا یہاں سے مانگتے رہیں، دست شفا یہاں سے مانگتے رہیں۔ دولت کے لیے قرآن کریم میں کہیں نہیں کہ ہم تجھے دولت دیتے ہیں، نا، برکت لفظ آیا ہے، یعنی وہ برابر بڑھتی چلی جائے۔ تو وہ صفات آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ جب علم کی دعا مانگیں کہ پالنے والے مجھے علم دے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے لیے جو ہے یا حکیم ہو یا علیم ہو یا عظیم ہو، یہ ساری دعائیں ہیں کہ اتنی مرتبہ یا علیم ہو کہیے تو یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے مل جائے گا۔ لیکن علم کی پیاس بھی تو، تھرسٹ بھی تو آپ میں پیدا ہو۔ کسی بچے کو کبھی آپ نے 2 جملے بتائے بھی تو ہوں، کوئی ایک دعا تعلیم دی ہو، کوئی 2 جملے بتائے ہوں، ہدایت کا راستہ بتایا ہو، اہل بیت کے فضائل کبھی سنائے ہوں۔ آپ خود تو جو ہے وہ علم کے چور بنے بیٹھے ہیں، اور اس سے کہہ رہے ہیں عالم بنا دے، دنیا کا علامہ بنا دے۔ کیسے بنا دے گا وہ؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھائی جبکہ علم کو اگر آپ پیٹی میں رکھیں گے تو وہ تو بند ہو جائے گا، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے نا، تو ہر چیز خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، چاہے وہ علم ہو چاہے دولت۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
جب اس فلسفے کو سمجھا، نہج البلاغہ میں بھی سمجھ میں آئے گا آپ کو. نہج البلاغہ میں بھی مولا فرماتے ہیں کہ علم روٹی کی طرح رکھو گے تو سڑ جائے گی، پانی کی طرح رکھو گے تو جاری ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو دعاؤں کی رکاوٹ کا سبب حسب حال مانگیے، حسب حال، اور کوشش کرتے رہیے بغیر جد و جہد کے. نہیں ادھر کوشش ہو ادھر دعا ہو. یہ نہیں کہ صرف دعاؤں سے سب ہو جائے گا، نہ دعا سے سب نہیں ہو جائے گا، مگر یہ بھی نہیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے دعا کے بغیر کوشش سے کچھ نہیں ہوگا، اور کوشش کے بغیر دعا سے کچھ نہیں ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دعا آپ کو عزم دے گی، حوصلہ دے گی، ارادہ دے گی، اور اس کے ساتھ آپ کوشش کرتے رہیں، دوا دیتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. تو دعا اور دوا جب ساتھ میں دونوں چیزیں ملیں گی تب شفا ملے گی. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ دوا کھانا ہی نہیں چاہتے، جھگڑا کیے ہیں، ڈاکٹر سے جھگڑا، گھر والوں سے جھگڑا، میں تو دوا کھاؤں گا نہیں، اور اس کے بعد میں آپ کہہ رہے ہیں میں یہ دعا پڑھوں گا اور ہو جائے گا. دونوں چیزیں ساتھ میں چلیں. اور دوسرے حسب حال، آپ ہیں ڈاکٹر اور چاہتے ہیں کہ صاحب آپ کو جو ہے وہ لٹریچر کا نوبل پرائز مل جائے، یا ہندوستان کا گیان پیٹھ مل جائے، یا پاکستان کا ستارہ امتیاز لٹریچر والا مل جائے. ارے بھائی ادب کی الف بے تو آپ کو آتی نہیں. آپ میڈیکل سائنس کے جتنے ایوارڈ ہیں وہ مانگیں، آپ اس کے لیے دعا مانگیں جس کے لیے کر چکے ہوں. جو آپ کی فیلڈ نہیں آپ وہ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ کیسے کام چلے گا؟ تو کہیں بھی حسب حال، حسب موقع، حسب دستور آپ دعا مانگیں تب قبول ہوگی. اور اپنے آپ کو اس میں ڈھالیں اور اللہ کی ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں. خود وہ کام کریں. سوچیں کہ اگر آپ عالم ہیں تو کس کو آپ علم دے سکتے ہیں، اس کے بعد علم کی خیرات مانگیے، پھر تو آپ سمندر لٹا دیے. دیکھیے اب سمجھ میں آیا نا کہ جو اب آپ دیکھیے جو جیسا صفات جتنے لائے گا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ذرا سا ٹف تو ہے یہ بات، اگر آپ اپنے بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، پڑوسی کے حقوق پورے کرتے ہیں، اس کے بعد رزق کی بھیک مانگتے ہیں، تو پھر دیکھیے رزق کیسا آپ کے پاس آئے گا. اور آپ خود کنجوس اور بخیل بنے بیٹھے ہیں تو چاہے اللہ جو ہے وہ سب دے دے. اب یہ جو مولا سجاد دعا مانگ رہے ہیں، پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں، اس کے بعد مانگ بھی رہے ہیں. ارے تو اب ان کو نہ ملے گا، ظاہر سی بات ہے جو بانٹ رہے ہیں، تو جو جتنا اب اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے، آپ اپنی اوقات کے برابر جتنا بانٹیے گا اتنا ہی پائیے گا. یہ ہے دعا کا فلسفہ. نہیں اگر ٹھیک لگ رہا ہو تو ایک درود بھیجیے تو میں سمجھوں. صلی اللہ محمد والے. اب جیسے یا حیو یا قیوم، آپ لوگ شفا مانگتے ہیں، میں آپ ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو جب شفا مانگتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کا یہ یا حیو یا قیوم یا مدرکو، جس میں اس کا تسلط، اس کا اقتدار، اس کی حیات کی بات، وہ سب مانگیں آپ. وہ دعا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، آپ صرف جو ہے وہ 21 مرتبہ روز صبح کو اٹھ کے پڑھ لیں. اس کے بعد دیکھیے آپ کے ہاتھ میں شفا کیسے آتی رہے گی. مگر اس کے ساتھ آپ شفا دینے کے لیے جب مریض آئے تو اس کی زندگی سامنے رکھیں، جیب نہیں. اگر اس کی حیات سامنے ہے تو وہ صفات آپ میں آنے لگیں گی، تو پھر آپ کے ہاتھ میں اثر آنے لگے گا. مثال دے دوں، موسیٰ کے پاس تھوڑی سی صفت آئی تو کہا قم باذن اللہ. علی کے پاس کل صفت آ گئی، ٹھوکر مار دی، مردہ زندہ ہو گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. قم باذنی کہہ دیا. اب دیکھیے اگر موسیٰ کہیں قم باذن اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں اتنے صفات آئے ہیں. اب اگر علی کہیں قم باذن اللہ تو آپ حیرت. دیکھیے قم باذنی کہہ رہے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ارادے دو ہوتے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے، لیکن جب ارادہ ایک ہو جائے، بیٹے سے کعبے کو چھڑا کے حج کرنا، مجھے بتائیے ایسی عبادت سے کوئی فائدہ ہے؟ مگر ایسے میں اب آپ سوچیں، جب آپ سچویشن کو دیکھیں گے تب مولا حسین کے جملوں کی نزاکت اور اس کے درد کو محسوس کریں گے آپ. جس کا باپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، جس کے دادا ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا، جس کے باپ ابو طالب، جس کے دادا ابو طالب کی پراپرٹی پہ خانہ کعبہ ہے، جو اسی کعبے میں 4 مہینے سے ہے، ایک مدت سے وہاں پہ موجود ہے، اور جس کی وجہ سے خانہ کعبہ ہے. آپ مجھے بتائیے مکان اہم ہوتا ہے یا مکین؟ گھر والوں سے گھر ہوتا ہے یا گھر سے گھر والے ہوتے ہیں؟
تو کعبہ جو ہے لاکھ عظیم ہو جائے لیکن محمد مصطفیٰ سے عظیم تو نہیں ہے، ماننا پڑے گا کہ نہیں آپ کو. اور محمد مصطفیٰ کے فرزند محمد مصطفیٰ کے وارث کو حج نہ کرنے دیا جائے. ایسے میں مولا حسین، پوری دنیا اس وقت موجود ہے، یعنی پوری عرب دنیا وہاں پہ موجود ہے، اور اس بھیڑ میں مولا حسین اپنی دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں پالنے والے ٹھیک ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ مولا حسین کے جملے. اب بالکل یہی دعائے عرفہ ایک زمانے کے بعد میں جو 25 بار حج کرنے گئے مولا سجاد، تو اب وہ دعائے عرفہ مولا سجاد کہتے ہیں. اب اگر آپ کے سامنے خطبہ غدیر پہلے اسٹیج پہ ہو، دعائے عرفہ امام حسین کے سیکنڈ اسٹیج پہ ہو، اور وہ دونوں آپ پڑھیں ہوں، اس کی معرفت میں ڈوبے ہوئے ہوں، تب پھر مولا سجاد کی دعائے عرفہ پڑھیں. یہ صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر 47 طویل دعا ہے، مگر اس کا جو پہلا جملہ ہے سنیے. اے پالنے والوں کے پالنے والے یا رب الارباب، اے پالنے والوں کے پالنے والے. اب آپ یہاں سے دیکھ توحید کا یہ سلسلہ. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ عطا کرنے والے، اے رزق دینے والوں میں سب سے زیادہ رزق دے. اے مولا سجاد، یا آپ حمد پڑھ رہے ہیں یا اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ اور جو ہیں وہ کون ہیں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ دوسرے ارباب کون ہیں؟ یہ دوسرے خالقین کون ہیں؟ وہ سوائے اہل بیت کے کون ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب حج کے اس میدان میں مولا سجاد کو موقع مل گیا کہ یہ جو موب ہے، یہ جو بھیڑ ہے، اس کے سامنے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں. اب معلوم ہے کیا؟ اے وہ خدا. دیکھیے ابھی تک ہر دعا میں یہ ملتا ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں. اب یہاں پہ جب درود پڑھتے ہیں، درود کا انداز مولا سجاد کا دیکھیے، جملہ دیکھیے، فلسفہ دیکھیے، اور اس کی گہرائی میں جائیے، اس کی اونچائی میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے. مولا فرماتے ہیں اے پالنے والے، اپنے رسول اور اس رسول کے اہل بیت پر ایسی رحمت نازل فرما جس کی ابتدا کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی انتہا کا کوئی چھور نہ ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب جس کے سامنے نہج البلاغہ کا وہ ابتدا والا جو فلسفہ ہے اگر وہ ہوگا تو پھر یہ رحمتوں کی ابتدا اور رحمتوں کی. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تو اپنے اہل بیت، اپنے رسول اور رسول کے اہل بیت پر وہ کرم نازل فرما، وہ رحمت نازل فرما، وہ نور نازل فرما کہ اس کے خیر و برکت سے تیرے عرش کے اس پار جتنی جگہ ہے وہ سب بھر جائے، اور تیرے فرش کے نیچے جتنی زمینیں ہیں وہ سب بھر جائیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یعنی اہل بیت کا قصیدہ. اب آپ تصور کریں کہ عرفات کا میدان ہے، حج کرنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، وہاں دعائے عرفہ مولا سجاد کی اب یہ اہل بیت کے حوالے سے چل رہی ہے. اچھا اس کے بعد میں پھر یہ تو کرتے کرتے پھر جب وہ اپنے مغفرات اور توبہ اور عافیت کے مرحلے پہ آتے ہیں، پھر وہی انداز آ جاتا ہے اے پالنے والے، اے پالنے والے، جب ہم کو دنیا کے سامنے پیش کر تو پھر ایسا بنا دے کہ ہم تیرے نمائندے ہیں. ہمیں عزت اور مجد اور کرامت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر. اور کیا ظاہر سی بات ہے، لیکن پھر کہتے ہیں لیکن جب تیری بارگاہ میں آئے تو اتنا حقیر بنا کے بلانا کہ تیری جبروتیت کے سامنے ہم سجدہ ریز نظر آئیں. ہمیں اتنی نعمتیں نہ عطا کر دینا، اتنی فراوانی نہ عطا کرنا کہ ہم تیرے سامنے متکبر ہو جائیں. آپ دیکھیے عبودیت اور بندگی کا رشتہ، توحید کا رشتہ. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو معلوم ہوا ایک طرف عظمت اہل بیت پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کی توحید بھی، اس کی توحید کی عظمت بھی. وہ جو دنیا کو بانٹتے ہیں، وہ جو دنیا کو پالتے ہیں، وہ اہل بیت ہی تو ہوئے. وہ جو دنیا کو عطا کرتے ہیں تو ان سے بڑا ہے، اور وہ دنیا کو عطا کرتے ہیں لیکن جب وہ تیری بارگاہ میں آئے تو اتنا حقیر اور ذلیل بنا دینا کہ ہماری پنڈلیاں کانپنے لگیں.
ہم تیرے سامنے اپنے آپ کو پست محسوس کریں، اور اس وقت تو اپنی عطاؤں سے ہمیں نوازنا، ہمیں ویسا نہ کرنا جیسا تیری عدالت کا حق ہے، ویسا کرنا جیسا تیرے رحم اور تیرے کرم کا حق ہے۔ یہ مولا سجاد کا دعا کا انداز ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ یہ جو مولا سجاد کی دعا ہے، دعائے عرفہ ہے تو بہت طویل، مگر اسے اب آپ پڑھیں گے اور اس پس منظر میں کہ عرفات کے میدان میں جو بظاہر دوست ہیں مگر بباطن دشمن ہیں، جن کا نفاق ہے دلوں میں، یا پھر کچھ ہیں تو وہ مولا کی وجہ سے معرفت کے پاس کے دائرے میں آئے ہیں، ان کے سامنے اس طریقے سے بیان کرنا، تو یہ جو دعا ہے، دعا خطبہ بن جاتی ہے۔ اب کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دعا مناجات کب بن جاتی ہے، آج نہیں، آج بہت بات ہو گئی، مگر ذرا تصور کریں آپ کہ یہ جو مولا سجاد کا انداز ہے، یہ کربلا تک آتے آتے آپ دیکھیں، دعا کے لیے ضروری نہیں کہ لفظ ہو، اگر آپ وہ صفات پیدا کر لے گئے تو پھر آپ کو دعا مانگ کے، مولا کائنات نے مردے کو جو زندہ کیا وہ دعا مانگ کے نہیں کیا، ٹھوکر مار کے کیا۔ جی الگ بات ہے کہ جب زندہ ہو گیا تو سجدے میں چلے گئے تاکہ اس کی توحید باقی رہے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ دیکھیں دنیا وہ ہے جو کہہ رہی ہے مجھے مانو، فرعون کہہ رہا ہے مجھے مانو، نمرود کہہ رہا ہے مجھے مانو، حامان کہہ رہا ہے مجھے مانو، شداد کہہ رہا ہے مجھے مانو، قارون کہہ رہا ہے مجھے مانو، اور یہ عجیب علی ہے خدا کا بندہ، اسے کہتے ہیں غرور بندگی۔ وہ کہہ رہا ہے اگر مجھے مانا، خدا مانا اگر مجھے تو قتل کر دوں گا۔ فرعون کہہ رہا تھا خدا نہ مانا تو قتل کر دوں گا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں اگر خدا کہہ دیا تو قتل کر دوں گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا سا آپ کے لطف کے لیے یہاں پہ کچھ علی علی کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے میں کہہ دوں کہ علی سے پہلے 3 کم سے کم ایسے ظالم بادشاہ گزرے، قارون، فرعون اور نمرود، جو کہتے تھے ہمیں نہ مانا تو قتل کر دیں گے، لیکن علی اتنا بے نیاز کہ اگر ہمیں خدا کہہ دیا تو قتل کر دیں گے، جو قدموں پہ بچھے ہوئے سجدوں کو بکھیر کے کہے کہ قابل سجدہ اگر کوئی ہے تو ذات الہی ہے، وہ علی، اور اس کا بیٹا یہ علی، اور ایسے ہی علی اصغر۔ یہ سب شفاعت کے جزیرے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ سوچئے کہ جب فرعون کے ہاں انقلاب آنے لگا ہے، وہ عذاب آنے لگا ہے، تو پہلے دنیا میں بچوں کی ولادت کا سلسلہ روکا گیا، اس لیے کہ معصوم پر، بے گناہ پہ، شیرخوار پہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، ان کی کیا خطا۔ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت علی اصغر کو مولا حسین کربلا کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ جو ہے یہ امتحان کی منزل ہے، قربانی کی منزل ہے، ایثار کی منزل ہے۔ اگر ہم ایک بد دعا کر دیں تو دنیا ختم ہو جائے، عذاب نازل ہو جائے۔ ارے نوح کے کہنے پہ کہ پالنے والے تو مجھے سلطان النصیرہ، ایک مجھے جو ہے وہ ناصر عطا کر دے، اور اس کے بعد میں عذاب نازل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس قوم پہ عذاب نازل کر، عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو اگر فخر نوح کہہ دے تو عذاب نہ نازل ہوتا؟ نہیں، حسین نہیں چاہتے تھے کہ عذاب نازل ہو۔ ٹھیک ہے، جتنا ظلم کرنا ہو کر لو، ہماری مظلومیت بھی آج دیکھ لو، ہمارا صبر بھی دیکھ لو، ہمارا شکر بھی دیکھ لو۔ ہم علی اصغر کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں شیر خوار بچے ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں نازل ہوتا۔ یہ بھی ایک فلسفہ کربلا تھا۔ علی اصغر کو کربلا لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ عاشور کے دن عذاب نہ نازل ہو۔ تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لو، ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیں۔ تم یہ کر لو کہ شریعت کو طبیعتوں میں ڈھال کے کیسے حکومت کی جاتی ہے، ہم یہ بتائیں گے کہ طبیعتوں کو شریعت میں ڈھال کے عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ مولا کا جو کارنامہ ہے حضرت علی اصغر کا۔ اب بالکل ایسے ہی انہی خطبوں کی زبان میں اب میں آپ کے سامنے ذرا سا یہ جو لہجہ ہے مولا سجاد کا، کہ یہ دیکھیے یہ جو دعا کا لہجہ، خطبے کا لہجہ، یہ 6 مہینے کے بچے سے کیسے مانوس ہے۔ امام حسین نے روز عاشورہ 3 استغاثہ بلند کیا۔ پہلا استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے؟ مگر کوئی آواز نہیں بلند ہوئی، کوئی کسی نے لبیک نہیں کہا۔ دوسرا استغاثہ،
حل من معین یعیننا. پھر امام حسین نے کہا، وقت کا امام کہہ رہا ہے، خدا کی زبان کہہ رہی ہے، خدا کا نمائندہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی مدد کو نہیں اٹھا، کسی نے لبیک نہیں کہا. پھر تیسری آواز، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو ہمارے استغاثے پہ لبیک کہے؟ کسی نے لبیک نہیں کہا. شریعت کیا کہتی ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ کا نمائندہ، وقت کا معصوم امام صدا دے اور کوئی لبیک کو نہ اٹھے تو پھر اس دنیا کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے. یاد رکھیے گا. اور اگر ایک صدا دے دے تو پوری دنیا جب تک باقی ہے وہ اس پہ لبیک کہتی رہے. آپ دیکھیے عاشور ہے، کروڑوں میں مجمع جا رہا ہے. اربعین پہ کروڑوں میں مجمع جائے گا. ہر مخصوصی پہ کروڑوں مجمع جائے گا. کربلا آپ سب جاتے ہیں. ایک بار بلایا تھا عاشور کے دن، اس کے بعد سے بلا نہیں رہا اور اتنے جا رہے ہیں. جب وقت کا حسین پردہ غیب سے نکل کے بلائے گا تب کیا ہوگا؟ مگر آپ وہ فلسفہ دیکھیں، 3 استغاثے کا ہے، حل من ناصر معین یغیثنا، مگر کوئی لبیک کی ختم بھی نہیں ہوتی. زمین اور آسمان کو ٹکرا جانا چاہیے، مگر کیوں ابھی چوتھا استغاثہ باقی ہے. چوتھا استغاثہ مولا فرماتے ہیں امام حسین کربلا ہے، حل من عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو حرم کی چادروں کو بچائے؟ اب جیسے یہ جملہ سنا، مولا سجاد جو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے وہ کونیوں کے بل اٹھ گئے، بستر سے نیچے آئے. جیسے ہی مولا سجاد کو اٹھتے ہوئے دیکھا علی اصغر نے. اب آپ دیکھیے یہ جو ہم لہجہ اور دعا اور خطبہ اور مناجات اور سرگوشی کی بات کر رہے ہیں، 6 مہینے کے معصوم نے معصوم کی زبان اور معصوم کے کرب کو کیسا محسوس کیا. جیسے ہی مولا سجاد اٹھے، مولا علی اصغر اپنے گہوارے سے گر گئے. اور بس سجاد کا اٹھنا تھا کہ علی اصغر گرے. علی اصغر کا گرنا تھا کہ فوراً خیمے سے صدا بلند ہوئی، نوحوں کی صدا بلند ہوئی، رونے کی صدا بلند ہوئی. مولا حسین تشریف لے کے آئے اور کہتے ہیں، زینب میری زندگی میں رونے کا کیا سوال؟ کہا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا ہے. کہا میں سمجھ گیا. علی اصغر نے کہا ٹھیک ہے بھیا، اب یہ جو حرم کی چادروں کا سوال ہے یہ عاشور کے بعد ہوگا. وہ مرحلہ تم دیکھنا. اس وقت حسین وقت کے امام ہیں، ان کی صدا پہ لبیک کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. بس ارباب ازاں، اب یہ جو علی اصغر کی کیفیت ہے، ایسے میں علی اصغر کی زندگی، معلوم ہے شب عاشور کئی بار ایسا ہوا کہ بیویوں نے سوچا کہ علی اصغر کو شاید اب موت آ جائے، اب موت آ جائے. آپ کو امام حسین کا مرثیہ یاد ہے نا، یا قوم اما تنظرونی کیف الصبی یتلذی. اے قوم تو نے نہیں دیکھا کہ میرا بچہ علی اصغر کس طریقے سے تلذی کر رہا تھا. تلذی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ایک مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جائے تو اس کے اوپر 3 طرح کی کیفیتیں نازل ہوتی ہیں. بس آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، 3 طرح کی آوازیں نازل ہوتی ہیں. پہلے تو مچھلی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. یہ پہلی کیفیت ہے، یہ پہلی سچویشن ہے. دوسری سچویشن، اب اس مچھلی میں جو ماہی بے آب ہے، پانی سے باہر نکل کے آ گئی ہے، اب اس میں تڑپنے کی طاقت نہیں، اچھلنے کی طاقت نہیں. تب وہ ایک جگہ پہ لیٹی لیٹی کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ پہلو بدلتی ہے. یہ اس کے اوپر دوسری کیفیت نازل ہوتی ہے، مجبوری کی، اضطرار کی. مگر تیسری کیفیت، اب جب پانی سے دور آ جاتی ہے تو اب اس کے پاس تڑپنے کی طاقت نہیں، کروٹ بدلنے کی طاقت نہیں. اب وہ مچھلی اپنا منہ کبھی کھولتی ہے بے چین ہو کے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے. عربی میں اسی کیفیت کو کہتے ہیں تلذی کرنا. مولا حسین کہتے ہیں کہ اے قوم تو نے نہیں دیکھا میرا علی اصغر کس طریقے سے تلذی کر رہا تھا. اس کا مطلب آپ سمجھیں، علی اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ 7 سے 8 محرم تک ماہی بے آب کی طرح
तड़पते थे। तड़पने का मतलब कभी रबाब की गोद में, कभी ज़ैनब की गोद में, कभी उम्मे कुलसूम की गोद में, कभी सकीना की गोद में, कभी फरवा की गोद में, कभी कुबरा की गोद में। अरबाब आज़ा अली असगर की ये कैफियत थी। बीबियाँ कभी एक बीबी उठा लेती थी, कभी एक बीबी उठा लेती थी। ये एक कैफियत है। और दूसरी कैफियत अली असगर के ऊपर जो तारी हुई वो ये कि अब 8 से 9 मुहर्रम तक अली असगर के पास अब तड़पने की और उठने की ताकत नहीं है। अब अपने झूले में ही अली असगर कभी दाईं करवट, कभी बाईं करवट, कभी बाईं करवट, कभी दाईं करवट, और उसके बाद में अब उसकी भी पहलू बदलने की ताकत नहीं बची। तो ये जो 9 मुहर्रम से असरे आशूर तक का ज़माना था, ये जो ज़माना गुजरा, ये जो दौरानिया गुजरा, इसमें अली असगर में करवट बदलने की ताकत नहीं बची थी। अब अपना मुंह प्यास की शिद्दत से अली असगर कभी खोलते थे, कभी बंद करते थे, कभी खोलते थे, कभी बंद करते थे। और वो भी बाद में आके इतनी ताकत नहीं बची कि अली असगर जल्दी जल्दी मुंह खोल सके, बंद कर सके। जब कई घंटे हो गए शबे आशूर में एक बार, तो एक बार उम्मे रबाब ने जनाब ज़ैनब के खैमे में आके तड़प के कहा कि ए शहजादी जरा चल के देखिए। अली असगर ने कई घंटे से मुंह नहीं खोला। ऐसा लग रहा है कि अली असगर दुनिया से रुखसत हो गया है, उसका जिस्म ठंडा सा मुझे लग रहा है। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भाभी आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप तो उमरुल कैस की बेटी हैं, मैं कैसे बताऊं अली असगर कैसे शहीद होगा, आप तो सब जानती हैं। अरे महजर नामे में इसकी शहादत तो सबसे आखिर में लिखी हुई है, अली असगर अभी जिंदा रहेगा। अरबाब आज़ा सुबह हो गई, इमाम हुसैन ने एक एक शहीद को भेजना शुरू किया, मगर जैसे ही अली असगर को लेके गए हैं कि जैसे ही कहा ए पालने वाले मैं अली असगर को तेरी बारगाह में लेके जा रहा हूं। अब फौज यजीद से मुखातिब होकर कहते हैं, अगर तेरी निगाह में मैं खताकार हूं तो इस बच्चे की क्या खता है। अरबाब आज़ा एक शरीफ और गैरतदार मर्द के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने नामूस का वास्ता दे दे। इमाम हुसैन ने कहा, ए फौज अशकिया, इस बच्चे की माँ की छाती में दूध भी खुश्क हो चुका है, ये बच्चा 3 दिन से एक पानी का कतरा इसे नहीं मिला है, 7 दिन से मेरे खैमों में पानी नहीं है, और उसके बाद क़यामत हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, अगर तुम्हें इस बात का खदशा है कि अली असगर के बहाने मैं पानी पी लूंगा या खैमे में पानी लेके चला जाऊंगा, तो लो जलती हुई रेत पे अली असगर को मैं लिटा दे रहा हूं। कयामत हो गई। उमर साद मलून ने कहा, आयना हुरमुला इक़्ता कलाम अल हुसैन, ए हुरमुला हुसैन के कलाम को क़ता कर दे। हुरमुला ने 3 फल का तीर जोड़ा। अरबाब आज़ा 3 फल का तीर, मालूम है पहला तीर कहाँ लगा? पहला तीर, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि पहला तीर का फल जो बड़ा सा था वो अली असगर के गर्दन में गया, इस पार से उस पार तक। जो ऊपर वाला फल था उसने क्या किया? हाँ सुनिएगा जुमला, आप पूरा मरसिएगा जुमला। अल्लामा मजलिसी ने अल इरशाद में लिखा, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, फ़ज़बहू मिनल उज़्न इलल उज़्न, जो दूसरा वाला फल ऊपर की जानिब था उसने ये असर किया कि अली असगर इस कान से उस कान तक शहीद हो गए। अरबाब आज़ा अब जो तीसरा फल था नीचे, उसने क्या किया? उसने अली असगर के कांधे से इमाम हुसैन के कांधे को छेद दिया। अरबाब आज़ा हुसैन के शानों में जाके वो तीर लगा। अरबाब आज़ा अब अली असगर का ये हाल था। अब मुझे बताइए, जब ये तीर लगा तो निकला कैसे होगा? जरा हुसैन से पूछिए, बस ये मंजर नहीं मैं पढ़ सकता मैं। हुसैन आए दरे खैमा पे, एक बार आते हैं मगर क्या करें, 7 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। क्यों? इसलिए कि माँ से कह के आए हैं कि लाओ अली असगर को पानी पिला दूं, मगर पानी पिलाने गए थे, तीर खा के अली असगर आया। ज़ैनब समझ गई कि हुसैन उम्मे रबाब का सामना भला कैसे करें। मुश्किल कुशा बाप की मुश्किल कुशा बेटी ने हुसैन की मुश्किल को समझा। हुसैन कुर्ते के दामन में अली असगर को छुपाए हुए, आबा से जख्म को छुपाए हुए, अरबाब आज़ा एक बार ज़ैनब दरे खैमा पे आ गई और कहने लगी, भाभी आप तो बनु हाशिम के बहुओं में बहुत ज्यादा बहादुर है, उमरुल कैस जैसे तीरंदाज बाप की बेटी हैं, आप कलेजे को संभालिए, मेरे भैया हुसैन को आने दीजिए। हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। अरबाब आज़ा जैसे ही ये जुमला कहा, हुसैन के से ज़ैनब ने कहा, ए भैया आ जाओ आ जाओ, और उधर का भाभी आप आइए।
حسین کا کرتے کا دامن اٹھایا, علی اصغر کو دیکھا, ارے میرے لال علی اصغر, ام رباب نے مرثیہ پڑھا, یا بنیا امثلک ینہار, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اور باب اعظم اب یہ جملہ کا پھر ایک مرثیہ پڑھا. مرثیہ پڑھنے سے پہلے ام رباب کے سر کے بال کالے تھے, جب مرثیہ پڑھا تو سر کے بال سفید ہو گئے. مرثیہ کیا تھا, اے میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا. اور باب اعظم حسین خیمے کے پیچھے آئے. اب آپ سنیں گے, ایک دشمن ہے فوج یزید کا, حضرت مختار نے جب اس کا سر قلم کیا ہے انتقام لینے کے لیے تو اس سے پوچھا, بتا تو نے کیا 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 کربلا میں. کہا نہ پوچھ, میں نے کربلا میں کیا کیا, میرے پاس 3 تیر تھے. ایک تیر میں نے عباس کے مشکیزے پہ اس وقت مارا کہ جب عباس سوکھی ہوئی مشک کا تسمہ, سوکھا تسمہ پانی بھرا ہوا تھا مشک میں, اپنے دانتوں میں لیے ہوئے تھے, اور میرے تیر نے پانی کو بہایا. اور سنیں گے آپ, دوسرا تیر میں نے علی اصغر کو مارا. کب مارا, کہ جب حسین لے کے فریاد کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے امت کے حق میں, اس وقت میں نے ایک تیر ایسا مارا جس نے حسین کے ہونٹوں کو بھی چھید دیا, علی اصغر کو بھی زخم آیا. یہ دوسرا تیر. کہا تیسرا تیر کب, کہ جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے میں نے ماتھے پہ تیر مارا تھا. حضرت مختار نے کہا کہ تجھے بھی کربلا میں کبھی رونا آیا. کہا امیر نہ پوچھ, ورنہ میں سناؤں ہو سکتا ہے تجھے غش آ جائے, تیرے ساتھیوں کو غش آ جائے. کہا مجھے مقتل محفوظ کرنا. حضرت مختار نے کہا اس لیے تو بیان کر. کہا بتا تجھے کبھی رونا آیا. کہا ایک مرتبہ رونا آیا, بس ختم ہے مجلس, اور اس کے بعد گہوارے کی زیارت ہے. اور بابا اعظم ایک مرتبہ مجھے رونا آیا. کہا کب رونا آیا. کہا جب میں نے حسین کو, علی اصغر گود میں تھے اس وقت تیر مارا ہے, اور باپ بیٹے دونوں سے حسین کا لبوں پہ بھی زخم آیا ہے. میں نے دیکھا کہ حسین کے لبوں پہ جو دعا